बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम करने से रोक दिया गया है। और ये सब कुछ होना था क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन जजेस में से एक हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को चैलेंज किया और वो रियासत की तरफ से जो मुसलसल मुदाखलत हो रही थी ये इसके खिलाफ थे और इन्होंने आवाज़ बुलंद की। आपको याद होगा कि जिन 6 जजेस ने ख़त लिखे उनमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी थे। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के घर में कैमरे भी लगाए गए, उनकी प्राइवेट ज़िंदगी को किसी ने देखने की कोशिश की, उनके बेडरूम्स में कमरे लगा दिए जाते हैं। इसके बावजूद वो डरे नहीं और इन्होंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया कि जो हक और सच की बात होगी और जो मुकदमात मेरी अदालतों में आएंगे चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, फैसला मेरिट पर होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर एक केस में जो उनके रिमार्क्स थे, शायद वो किसी को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ उन्होंने पहुंचाई। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था कि ये जो फॉर्म 45 है ना, मैं इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक भी करवाऊंगा, फॉर्म 47 का भी फोरेंसिक होगा और आप लोगों ने बयान हल्फी भी जमा करवाना है। रियासत को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को यकीनन नागवार गुजरा कि यार हमने इतना प्लान बनाया, हम इन लोगों को पार्लियामान में लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को वोट की ताकत से हमारे प्लान को चौपट कर दिया, तो ये जो बी प्लान है हमारा, कहीं तारिक महमूद जहांगीरी जैसे लोग इसे भी कहीं लपेट ना दें, लिहाजा इससे पहले ये सब कुछ हो इनको लपेट दिया जाए। तो उनकी डिग्री का मामला जो है वो एक कंट्रोवर्सी की शक्ल में पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर टकराता है। अब इसके अंदर केस की समाअत होने जा रही है, लेकिन पता ये चल रहा है जी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, तमाम बेंचेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए और रोस्टर में शामिल उन्हें नहीं किया गया। और अगर इसको मैं एक जुमले में समराइज करूं, यानी तारिक महमूद जहांगीरी को फारिग करने का इन्होंने इंतज़ाम कर लिया है और उन्हें जुडिशल वर्क से भी रोक दिया है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके साथ एक बार ने उनके साथ इजहार यकजहती भी किया और अपना जो इसके ऊपर प्रेस रिलीज भी जारी किया, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। उनका ये ख्याल था कि शायद वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टकराएगी और इसके पेश नज़र सब कुछ किया गया। दूसरा काम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों ये हुआ है कि इमान मज़ारी की दरख्वास्त है और जो सुमन रिफत साहिबा थी उनसे ये सरबराही छीन कर किसी और को दे दी गई और ये भी केस है। इन दोनों केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो नफरी है वो इजाफी नफरी को तलब किया गया, क्योंकि जिन्होंने इन जजेस को लगाया ना उनको भी ये खतरा है कि यार कहीं इनके खिलाफ बगावत ना हो जाए। जो कुछ हमने इंडोनेशिया में देखा, जो कुछ हमने श्रीलंका में देखा, जो कुछ हमने नेपाल में देखा, जजेस के साथ जो सलूक हुआ, कहीं वकला इन जजेस के साथ भी ये सब कुछ ना करें। हमने पाकिस्तान में तो सर ये होते हुए देखा। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमला किया, आपको याद होगा, और जजेस को पीछे से भगाना पड़ा। उस वक्त तो हक और सच की बात नहीं थी, एक बदमाशी थी। आपने सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलाकर आप अंदर दाखिल हुए, तो आज तो हक और सच की बात करने वालों के साथ भी तो कोई खड़ा होगा ना। तो ये वो खौफ है जिसकी वजह से आज पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया उस बिल्डिंग की हिफाजत के लिए जो लोगों को इंसाफ नहीं देती। हम दोस्तों कहीं भी जाते हैं ना तो एक ही हमसे सवाल किया जाता है, और उस सवाल क्या है कि खान साहब कब रिहा होंगे, इमरान खान कब बाहर आएंगे, क्या वो डील कर लें, क्या ये उनके लिए बेहतर है, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानते, बाहर आएँ, सियासत करें और इस निज़ाम को टक्कर दें, जेल में बैठकर वो किसी काम के नहीं। ये लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं जी। इसका जवाब इमरान खान की तरफ से ही आ गया है। हम तो आपको जवाब जो भी देते हैं, लेकिन इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं? खान साहब ये कहते हैं कि मुझ पर 300 से ज़ायद मुकदमात बना लिए गए, बेबुनियाद मुकदमा दर्ज हुए जिनका मैं इस वक्त सामना कर रहा हूं, और कोई डील किए बगैर मैं इन मुकदमात को पाकिस्तान की अदालतों में इसका सामना करूंगा और अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊंगा। तो आपको जवाब मिल गया। इमरान खान पिछले 2 वर्षों में आपने कई लोगों को खान साहब के पास भेजा, डील कर लें, बनी गाला चले जाएं, मरी की ठंडी फजाओं में गवर्नर हाउस में आप बैठ जाएं, बाहर चले जाएं, मिडिल ईस्ट में कहीं अगर आप जाना चाहते हैं आपकी डील करवा देते हैं, लेकिन आप खान साहब बात मान लें। लेकिन इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो पिछले 2 वर्षों में बहुत पहले के वो डील कर चुके होते। अब निज़ाम और इस निज़ाम को चलाने वाले उनकी अकल ठिकाने आ गई और वो परेशान इस बात पे हैं कि हम इस शख्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही, इसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं हो रही और हमारी क्रेडिबिलिटी बन नहीं रही, और दोनों तरफ जो है वो मुश्किलात हैं। खान साहब के लिए मुश्किल ये है
کہ وقت کم ہے، پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. یہی مسئلہ ہے نا، عمران خان کا مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے. اور دوسری طرف جو لوگ 15 سال کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہیں، پہلے وہ خود سیٹ ہوں گے، پھر اپنے بچوں کو سیٹ کریں گے، اور وہ اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ہم وہ سب کچھ دے دیں جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں. مگر سر ان کے پلے کچھ نہیں ہے، نہ پاکستان کی عوام ان کے ہاتھ میں ہے، نہ پاکستان کی ترقی ان کے ہاتھ میں. اور پاکستان کو چلانے والے مغرب کے ہاتھوں میں یرغمال ہیں. عمران خان کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ میں حق اور سچ اور وفا کے راستے پہ کھڑا ہوں، کیا تم کھڑے ہو؟ اور پشاور کا جلسہ سر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہوگا کہ پورے پاکستان نے اب پہنچنا ہے پشاور، اور پشاور میں عمران خان کے اس مقدمے کو دنیا کے سامنے لڑنا ہے. کیونکہ سر باہر کی طاقتیں عمران خان کو رہا کرنا نہیں چاہتی، اور پاکستان کی حکومت بھی نہیں چاہتی، اور یہ سب ملکی اور غیر ملکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کر عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس خطے میں جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کا دفاع ہم خود ہی کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہمیں پاکستان میں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آج جو خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ کو ایک ایک کر کے پتہ لگ رہا ہوگا کہ ویسٹ کی اب عمران خان سے لڑائی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. آج حیرانگی اس بات کی ہوئی، یورپی یونین اور باقی لوگوں کے جو اس پورے معاملے کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سوال ہوا نا کہ آپ نے ان رپورٹس کو پبلک کیوں نہیں کیا، پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی اور آپ اس کا ایک حصہ بن رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تعلقات پاکستان سے خراب ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ طاقتیں جو اس وقت پاکستان میں ہیں، حکومت یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں، وہ ویسٹرن ایجنڈاز کو اس وقت ٹو کر رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا، ہم سارے قطر میں اکٹھے ہوئے، ہم نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یعنی زمانی جمع خرچ تھا. آپ امریکہ کے اوپر پریشر ڈال سکتے تھے، قطر اور باقی ممالک جنہوں نے کہا کہ ہم مل کر امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس انویسٹمنٹ کو روک رہے ہیں، اور جب تک امریکہ اس اسرائیل کی اور غزہ میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کو روکتا نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ امریکہ میں نہیں جائے گی. تو آپ نے صرف زبانی جمع خرچ کیا اور کچھ نہیں کیا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جی جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے شاید ان کی ملاقات ہو، اور اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے. دیکھنا یہ کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. یہ اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ویورز، عمران خان بہت جلدی آئیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان انتظار کر رہا ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی زمین پر ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، یہ حکومت اس حکومت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دوں کہ اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل نے توشہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 2 فوجی افسران کو گواہی کے لیے طلب کر لیا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکریٹری کرنل ریحان کو اگلی سماعت پر پیش ہو کر اپنے بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں گواہیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ یہ دونوں جو فوجی افسران ہیں وہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوئے یا جمہوریت کے ساتھ یا پھر اپنے امیڈیٹ باس عمران خان کے ساتھ، کیونکہ ان کی گواہی کی بنیاد پر ہی عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی. ماضی میں سر ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں جب لوگوں نے ادارے کی بات نہیں کی، اپنے امیڈیٹ باس کی بات کی، تو پھر انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک جو افسر ہیں ان کو ترقی اس لیے نہیں دی گئی چونکہ وہ عمران خان کے ملٹری سیکریٹری تھے. تو سر یہ ہر جگہ آپ کو اس قسم کی روایات جو ہے وہ نظر آئیں گی. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مشن نور اس وقت زور و شور سے چل رہا ہے. مشن نور 20 ستمبر کو دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، پاکستانی ہیں، ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس رجیم کے خلاف، اور حکمران جو اس وقت پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا، جمہوریت ختم ہو گئی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس کھیل میں شامل ہو گئی ہے، ان تمام طاقتوں کے خلاف اذان دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ہماری مدد کرے اور ان تمام لوگوں سے پاکستان کو نجات دلائے. اب یہ 20 ستمبر کو کیا ہوگا، اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور پاکستان کی مقصد کیا ہے، پاکستان کی عوام تمام ریاستی اداروں سے نا امید ہو چکی ہے، اور اب ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. چھتوں پر اذان دیں تمام اہل خانہ کے ساتھ، اگر خود نہیں دے سکتے تو موبائل فون سپیکر پر اذان لگائیں، اگر چھت تک رسائی نہیں تو ان دونوں میں سے ایک کام کریں، اپنے صحن میں جائیں، اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو چھت یا صحن میں کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کے لیے اذان سن لیں، ہاتھ اٹھا کر ان ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے دعا کریں. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان میں جو لوگ یہ کام کریں گے کیا ان کو روکا جاتا ہے،
اور اگر یہ روکا گیا تو سر اس سے زیادہ فسطائیت نہیں ہو سکتی جو انسان کی تاریخ نے کبھی دیکھی ہو. ایسا تو اوبیسلی اسلامی ریاست میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا اس کو روکنے کے لیے بھی ریاست جو ہے وہ کچھ کرتی ہے. کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی تھے وہ تو جی میدان میں آ گئے. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی شروع کر دی کہ آپ کا مقابلہ کفار سے ہے اور آپ قرآن پاک کی آیات اور اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. سر ہمیں تو یہی سننے کو ملتا ہے، ہم آپ کی تقریریں سنتے ہیں تو اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. قرآن پاک کے حوالے دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ پرسونیفائی کر کے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اور علماء کرام اس میں کام کر رہے ہیں. تو اگر لوگوں نے اذان دینا شروع کر دی، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اسے ریوائیو کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا تکلیف ہے؟ کیونکہ ریاست مکمل طور پر جمہوریت کی بالادستی یا اس کو قائم کرنے میں ناکام ہو گئی. عام آدمی آج بلک رہا ہے، سسک رہا ہے اور اس کے پاس امداد نہیں ہے. ہم یہ سنا کرتے تھے جی کہ شیر آٹا کھا گیا، اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ شیر راشن بھی کھا گیا. آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ جو مشن نور ہے جی، ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی یہ کوشش ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان، میرا جسم تم لے سکتے ہو لیکن میری ریزسٹنس تمہیں میری اذان میں بھی سنائی دے گی. یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے طلب کی جا رہی ہے. ویورز، آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بہت سارے بحران آئے، ان میں سے نون لیگ کے دور میں ایک آٹے کا بحران بھی تھا، اور پھر یہ نعرہ ہم نے سننے کو ملا کہ شیر آٹا کھا گیا. آپ کو یاد ہوگا. اب ایک ویڈیو، اس ویڈیو کے اندر کچھ لوگ ٹی وی کو دیکھ کر، کیمراز کو دیکھ کر پہنچ گئے. اسد اللہ صاحب ان علاقوں میں گئے ہیں جی، اینکر ہیں 92 کے، اور انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ مریم آتی ہیں، آپ کو یہاں پر کس قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں، آپ کے پاس کیا تمام چیزیں جو ریاست جس طرح سے کلیم کر رہی ہے وہ دی جا رہی ہیں. تو اس پر ایک بندے نے کیا کہا، وہ کہتا ہے جی کہ مریم نواز کے دورے سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ راشن ملے گا، ٹوکن بھی دیا جائے گا. ٹوکن بھی دیا گیا، مگر جیسے ہی مریم نواز دورہ کر کے واپس گئی تو پولیس والے راشن ساتھ لے گئے، اور راشن صرف ان کو ملا جن کے پاس سفارش تھی. تو اس ملک کے اندر دعوے تو آپ سن رہے ہیں. کل میں مریم اورنگزیب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کو ایک 3 قطاریں نظر آ رہی ہیں، اور بڑی آرگنائز طریقے سے پولیس کے اہلکار جو تھے وہ دونوں طرف کھڑے تھے، ان کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جہاں پہ مریم بی بی جا رہی ہیں وہاں پر آپ کو اس قسم کے حالات دیکھنے کو ملیں گے. بلکہ اگر ایک ریاست، ایک صوبے کا سربراہ ان علاقوں کا دورہ کرے، وہاں پر حالات زیادہ منظم ہونے چاہیے. لیکن سب سے زیادہ جو بد نظمی ہے یا پھر راشن نہ ملنے کی شکایت ان جگہوں سے مل رہی ہیں جہاں پر مریم دورہ کرتی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مریم کو دکھانے کے لیے کیمپس لگائے جاتے ہیں. مریم چلی جاتی ہیں تو کیمپس بھی ان کے ساتھ ہی اکھاڑ لیے جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں، اور یہ خبر ہے جی توشہ خانہ کے حوالے سے. اور توشہ خانہ میں کس کو کیا ملا، اس کی مکمل تفصیلات جو ہیں جی وہ آ گئی ہیں. اور تفصیلات کے مطابق صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل صاحب کو جو کابینہ ڈوین کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کتنے تحفے غیر ملکی سربراہان کی طرف سے دیے گئے. کابینہ ڈوین کے مطابق تحائف وصول کرنے والوں میں صدر، وزیراعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، تینوں سروسز چیف اور دیگر اس میں شامل ہیں. تحائف میں ڈیکوریشن پیسز ہیں، گھڑیاں ہیں، الیکٹرک گاڑی ہے، قالین ہے، جائے نماز ہے، ٹیبل کلاتھ اور کافی سیٹ سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں. جبکہ وصول کنندگان نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے. لیکن وہ تو جمع کروانے ہی تھے. آپ نے کیس عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا بنایا ہوا ہے تو آپ کا تو جمع کروانا بنتا تھا. لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ جو ریکارڈ 90 سے پہلے کا غائب کر دیا گیا وہ ریکارڈ کہاں پر ہے؟ کس کو کتنے تحفے ملے، کس آرمی جنرل نے کتنے تحفے وصول پائے، اس کا ریکارڈ اب غائب ہو گیا ہے. کوئی ریکارڈ موجود نہیں، اور یہ ریکارڈ جان بوجھ کر غائب کیا گیا کیونکہ درخواستیں عدالتوں میں موجود تھی اور یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ ریکارڈ پہ چیزوں کو لے کر آئیں توشہ خانہ میں کس نے کتنی چیزیں وصول کی. چونکہ عمران خان کے خلاف جو ان کا کیس ہے وہ توشہ خانہ کا ہے، اور اس میں اگر یہ ریکارڈ پبلک ہو جاتا تو پھر ان کے لیے وہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ مشکل ہو جانا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ہی غائب کر دو، نہ ریکارڈ ہوگا نہ کوئی بات کرے گا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کیا ملا؟ کابینہ ڈوین کے مطابق 2025 کی پہلی ششماہی مدت میں وزیر اعظم شہباز شریف کو 2 گھڑیاں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، 2 کتابیں، 3 شیلڈز، 1 فریم والی تصویر، 1 پلیٹ، 1 لکڑی کا باکس، ہینڈ میڈ سلک کارپیٹ، موراکو کا ماڈل، 2 روایتی کپ، 1 ہاتھ کا ماڈل، 1 ڈیکوریشن پیس، یاک واس اور ہینڈ بیگ سمیت کئی تحائف ملے. زرداری صاحب کو کیا ملا جی؟ ایک تو کارپیٹ ہے، ایک کافی سیٹ ہے، ٹیبل کلاتھ ہے، بیڈ شیٹ، لیڈیز سوٹ،
ونڈ ٹربائن کا ماڈل ہے، اس کے علاوہ الیکٹریکل وہیکل بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب کو کیا ملا؟ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر کو ترکیہ کے صدر نے ٹی سیٹ کا تحفہ دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد صدیق کو ڈش آئٹم ملا۔ اس کے علاوہ نیول کو نوید اشرف صاحب کو ٹی سیٹ کا تحفہ ملا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ترک صدر کی جانب سے ملنے والا ٹی سیٹ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر اب یہ اپنا ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کریں گے۔ بھائی جان ہمیں تحفے ملتے ہیں، ہم تو جمع کروا دیتے ہیں، آپ کو تحفے ملتے ہیں، آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آج بھی جو گاڑی نواز شریف صاحب لے کر گئے، گیلانی صاحب کا اس میں بھرپور ہاتھ تھا، اور گیلانی صاحب جو ہار لے کر گئے، سوال تو سر ہوگا کہ آپ کو اجازت نہیں تھی، آپ نے رولز کو تبدیل کیا اور سب کچھ اپنے لیے جو آپ کے لیے حرام تھا، کسی کے لیے بھی حرام تھا، آپ نے اسے حلال بنا دیا۔ تو یہ صرف نظریہ ضرورت کے تحت جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر سے ایک خبر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ ڈی پی او مظفر گڑھ سے غضنفر علی شاہ کی ایک ویڈیو جس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جس میں وہ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہاں کوئی راشن یا ٹینٹ آپ کو نہیں ملے گا، بھاگ جو یہاں سے، یہاں پر آپ کو صرف دھکے، ٹھڈے اور گالیاں ہی ملیں گی۔ تو سر یہ آپ کی سرکار ہے، آپ کوئی ڈی پی او صاحب کو بلا کر پوچھے کہ بھائی جان آپ ریاست کے ملازم ہیں، ریاست کے حکمران نہیں، اور اگر آپ حکمران بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی خادم اعلیٰ ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو ہمارے ملک میں ایسے ہی خادم اعلیٰ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اب ڈائریکٹ وردی میں دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ پھر سے ایک اور ویڈیو، یہ ایک کرین آپ دیکھ رہے ہیں جی، اس کرین کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر ہے، یعنی مریم نواز جانوروں کا چارہ۔ مریم نواز آپ کو پاکستان میں ہر جگہ پہ ان کی تصویر ملے گی۔ مریم نواز کی ریلیف سروس، مریم نواز کی بوٹ سروس، مریم نواز کی جو راشن سروس ہے، ہر جگہ آپ کو مریم نواز نظر آ رہی ہے۔ ان کو کسی نا بیوقوف نے یہ کہہ دیا ہے کہ میڈم جتنی آپ کی تصویریں ہوں گی نا، اتنا پاکستان کی عوام کو آپ کا چہرہ یاد رہ جائے گا اور آپ کو ووٹ ملے گا۔ ہاں چہرہ ووٹ کا تو مجھے نہیں پتا، چہرہ ضرور یاد رہ جائے گا کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں شام کو 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔